भारतीय हुकूमत की जानिब से आइन में कश्मीर को दी गई खुसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले के बाद सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के खिलाफ जराइम की आलमी अदालत जाने का इशारा दे दिया है। मज़कूरा मसले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की सूरत हाल के एक निकाती एजेंडा पर गौर किया गया। इजलास में शुरका ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जे को आर्टिकल 370 या 35A के जरिए कानूनी बनाने की भारतीय कोशिशें कभी तस्लीम नहीं करेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और हम इस जिम्मेदारी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता रोज सदारती फरमान के जरिए आइन में मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाली 370 को मनसूख करने का ऐलान किया था। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने का इक़दाम, पाकिस्तान का सख्त सिफारती जवाब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए किस मुल्क या इदारे की हिमायत हासिल करना मुफीद साबित होगा। इस सिलसिले में ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, सबसे ज़्यादा अहम इस मामले पर पाकिस्तान के लिए क्या होगा अगला इक़दाम? देखिए, एक तो ये कि मुल्कों की हिमायतें इस तरह हासिल नहीं की जाती कि आपने एक तकरीर कर दी और उनके सामने अपना केस पेश कर दिया, या आप किसी मुल्क में गए और उनके किसी हुक्मरान से मिले। बल्कि इस वक्त दुनिया में जितने भी किसी की हिमायत या मुखालफत की जाती है तो वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो दुनिया के बने हुए हैं, या उस मुल्क की जो इक़्तिसादी हालत होती है उसकी बुनियाद पे, या उस मुल्क की जो स्ट्रेटजिक अहमियत होती है उसकी बुनियाद पे, या उस मुल्क की बाकी जो दुनिया के गेम्स है उसमें जो हैसियत और अहमियत होती है उसकी बुनियाद पे हिमायत या मुखालफत की जाती है। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में ज़िक्र किया कि अभी तक चीन की तरफ से कुछ सामने नहीं आया या बाकी जगहों से कुछ सामने नहीं आया। अगर आप देखें रीसेंट पास्ट के हमारे मामलात को, तो जहाँ इस तरह की चीज़ें आई हैं तो वो अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, UN में हो, किसी और जगह पे हो, तो अमूमन चीन ने हमें रिस्क्यू किया है। और पिछले कई सालों से हमें लग रहा था कि हम अमेरिकन कैंप की बजाय चाइना और रशिया की तरफ चले गए हैं, लेकिन अभी ये कुछ अरसे से हमें एब्रप्टली दोबारा नज़र आ रहा है कि हमने दोबारा अमेरिका का रुख कर लिया है। तो हमें तो अभी तक इस हवाले से हमारे हुक्मरानों ने कुछ नहीं बताया है कि चीन के साथ जो हमने स्ट्रेटजिक और इकनॉमिक दोनों हवालों से जो एक अलायंस बनाया था वो किस स्टेज पे है। ये जो सीपेक से मुतालिक फ्रीज़ करने की बातें आ रही है वो क्या मामला है। दूसरा, जो इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है और जो इस तरह के मामलात में माजी में भी उसने किरदार अदा किया है वो अमेरिका है। तो ये अमेरिका जो एकदम मेहरबान हुआ है उसका पस मंज़र हमें नहीं बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है। तीसरा, हम कुछ अरसे से बाज़ ज़िम्मेदार लोगों से सुनते रहे हैं कि जी मोदी के दोबारा इंतखाब के बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे, और ये भी कहा जाता था कि कुछ अहम ममालिक उसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर अगर आप इमरान खान साहब के मोदी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसके दोबारा इंतखाब से उनकी तवक्कुआत उन्होंने जो वाबस्ता की थी कश्मीर मसले के हल करने के ज़िमन में, उनको जहन में रखें तो फिर कुछ और नक्शा हमारे सामने आता है। अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तान में लोग मद्देनज़र नहीं रखते, वो ये समझते हैं कि जैसे इमरान खान साहब ट्रंप से मिले और उन्होंने उसको कन्विंस किया और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कश्मीर के बारे में या अफ़गानिस्तान के बारे में इन ख्यालात का इजहार किया। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो प्रेस टॉक हुए थे वो इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के आगाज़ में हुए थे। अभी इमरान खान साहब ने उनसे गुफ्तगू नहीं की थी। तो इसका मतलब ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कश्मीर की सालिसी की तजवीज़ ला रहा था या बाकी चीज़ें कर रहा था तो पहले बैकग्राउंड में कुछ हो चुका था। तो मुझे तो लगता है कि ये जैसे जो कुछ हो रहा है ये अमेरिकन स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है
کیونکہ یکدم وہاں پہ وہ چیزیں ہو گئی اور ادھر سے آ کے انڈیا نے یہ اقدامات شروع کر دیے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو کل امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی اس حوالے سے جو بیان ہے تو کچھ لگتا یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. اور مجھے تو بعض اوقات، حالانکہ میں ہمیشہ ان سے اس چیز پہ لڑتا رہا ابھی تک، یعنی وہ یہ سن رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمان سے، لیکن مجھے تو بعض اوقات یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے شکوک میں کچھ وزن ہے. صحیح. تو حسن نثار صاحب، یہ جو خدشہ صافی صاحب ظاہر کر رہے ہیں، یہ اس میں درست ہو سکتا ہے؟ اور یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ اس کے اوپر رجب طیب ایردوان نے اور ڈاکٹر مہاتیر محمد نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں صافی صاحب نے مجھے نہیں، جو بات کی ہے اس میں بہت زیادہ دم ہے، بہت زیادہ وزن ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ان کا اینگل کیا ہے. وہ ایک پاسنگ ریفرنس یا وہ کوئی شگوفہ تو نہیں چھوڑ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. وہ جتنا بھی نان سیریس آپ کو دکھائی دے، وہ ایک عالمی طاقت کا، ایک سپر پاور کا سربراہ ہے. اس میں ہر چیز نپی تلی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ میڈنس، وہ ود میتھڈ والی بات ہے. اچھا، آپ نے بات کی ہے حمایت، تو دیکھیں پوری دنیا کی حمایت درکار ہے. اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ترجیحات میں کون کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ ہے اور اسی تناسب کے ساتھ آپ کو حمایت درکار ہوگی. بیسیکلی پوری مہذب دنیا پہ چڑھائی کی، سفارت کارانہ چڑھائی کی، چارج کی ضرورت ہے. ایک بات، ادارے کون سے ہیں؟ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ کیا مطلب، آپ نے پرائمری کے بچوں سے تو گفتگو نہیں ہو رہی نا، پتہ ہے کون سے ادارے ہیں. اور ایک بات بہت دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بڑا ابھی 2-4-5 منٹ پہلے آپ کے شروع کرنے سے پہلے I was listening to the opposition leader's speech, which was highly disappointing. ڈپینڈ کرے گا ہماری سیریسنس پہ، ہماری سکلز پہ، ہماری اسٹریٹجی پہ، اور سب سے بڑھ کے ہماری یونٹی پہ. مجھے جو تکلیف ہوئی ہے، جو میں آئی ایم ہائیلی پرووکڈ. عمران کی تو تقریر میں نہیں سن سکا تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. شہباز شریف کی میں نے سنی ہے، اپوزیشن لیڈر کی، انتہائی مایوس کن، بہت ہی سطحی طریقے سے. میں محتاط طب سے استعمال کر رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے بہت سخت زبان استعمال کرنے کو، لیکن نہیں، میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ بہت ہی سطحی طریقے سے پوائنٹ سکورنگ اپوزیشن لیڈر کر رہا تھا. مایوس کن رویہ تھا. اسی طرح اس کا جھکتوں کا سٹائل. عمران نیازی، اور تو موقع تو دیکھ کہ جی وہ تاریخ بیان کرتے رہے تو یوں کرتے رہے تو وہ نہیں کیا یہ. اچھا، وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جتنی میں نے سنی ہے شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر کی تقریر، سوائے پوائنٹ سکورنگ کے، اور وہ بھی بہت ہی سطحی انداز میں، اس پہ کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، اس میں کوئی وزڈم نہیں ہے، اور گھٹیا ڈائلاگ بازی ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے. اور عمران نیازی اور فلانا ٹپکانا، آج بھی یوں نہیں کیا تو وہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا. یہ موقع ہی نہیں ہے اس بات کا. تو ان کو ہوش کرنی چاہیے. دس از دا لیول. اور بدنصیبی کی انتہا ہے کہ وقت کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، اکانومی کیسی ہے، آپ کے فرنٹ پہ کیا حال ہے، آپ کا دشمن کون ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور اسمبلیوں میں بول کون رہے ہیں. جی، یہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ تاریخ کے کس نازک دور پہ کون بول رہا ہے. یہ ٹی ٹی کمار بول رہا ہے جو اس وقت بھی جھکتے مار رہا ہے. جتنی میں نے تقریر سنی ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور انتہائی دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں. اس میں نہ کوئی ڈیپتھ، نہ کوئی وزڈم، نہ کوئی لیڈرشپ والی بات، نہ کوئی اسٹیٹسمین شپ. عجیب و غریب کام ہے بھائی. اللہ ہی بس اللہ کی حفظ و امان، کہتے ہیں نا علمان الحفیظ والی بات ہے. ٹھیک. بابر صاحب کی طرف یونٹی، جائیں گے. یہ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں. یہ آپ سیریسنس کیا ہے، سکلز کتنی ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی، یہ معنی رکھتا ہے. اب بابر ستار صاحب، سب سے مؤثر فورم کون سا ہو سکتا ہے اب یہ معاملہ اٹھانے کے لیے؟ دیکھیے، فورمز تو انٹرنیشنلی جو فورمز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل ہے، یو این ہے، لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو ابھی یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہونے جا رہی ہے. اگر آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ سنی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک مینیفیسٹو تھا
رولنگ پارٹی کا انڈیا کی، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج اس ہرن کی طرح ہیں دیٹ از کاٹ ان دا ہیڈ لائٹ؟ سوال تو یہ ہے، ہمارے لیے سوال یہ ہے، ہمیں تو پتا تھا اس بات کا، یہ مینیفیسٹوز میں تو تھا یہ بات کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو سٹیٹس ہے کشمیر کا اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. پی ایم نے ابھی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے. سو ہمیں پتا تھا کہ اس ڈائریکشن میں چیز جا رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یو این ریزولوشنز کتنے پرانے ہیں اور اس کے اوپر مختلف اسٹیٹس نے کیا پوزیشنز لے رکھی ہیں، ہمیں اس بات کا بھی پتا تھا. پلوامہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیسے رسپونڈ کیا، ہمیں ان باتوں کا بھی پتا تھا. تو میرا تو آج سوال ایز اے پاکستانی یہ ہے کہ ہماری پھر اسٹریٹجی تھی کیا؟ اگر آج بھی ہماری اسٹریٹجی یہی ہے، کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ اب کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ. اگر پالیسی اسٹیٹمنٹ آج یہ ہے کہ ہم نے اس ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے، ہم نے دنیا کو جانا ہے اور دنیا میں ہم نے انہیں جا کے بتانا ہے کہ کیا یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر، تو ہمارے لیورز آف پاور آج کیا ہیں؟ ہم کس لیوریج کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں؟ آج سے 2 سال پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا اس ملک میں. سکینڈل یہ تھا کہ کیبنٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو پاور سینٹرز ہیں اس میں لیوریج ختم ہو گئی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات نہیں سنتے. اس کے اوپر ٹریٹرشپ کے یہاں پہ مقدمے چل رہے ہیں فیلو جرنلسٹ کے اوپر جنہوں نے اس بات کو بتایا تھا یا اس کے اوپر رپورٹ لکھی تھی. آج نیو یارک ٹائمز نے اپنے کیری کیا یہ کہ پاکستان کے پاس بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو ان حالات میں ابھی اگر ہم نے رپورٹ کارڈ میں بیٹھ کے نیشنل پالیسی بنانی ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ جا کے کیا بات کہنی چاہیے، پھر تو بالکل حسن صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ حافظ ہے اس ملک کا، کیونکہ ہم اللہ کے سہارے ہی چل رہے ہیں نا. یہ آج اگر 2 دن بعد آپ کی پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم جا کے لوگوں سے بات کریں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سینٹرل پلانک ہے ہماری نیشنل فورن پالیسی کا بھی اور ہماری سیکیورٹی پالیسی کا بھی، یعنی کشمیر کے ارد گرد ہماری فورن پالیسی ریوالو کرتی ہے، ہماری سیکیورٹی پالیسی ریوالو کرتی ہے. ابھی آپ نے پرائم منسٹر کو فلور آف دا ہاؤس پہ سنا ہے، اور آپ مجھے بتا دیجئے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. جی حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. نیائی صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ جس طرح اظہار کیا جا رہا ہے کہ کوئی واضح اسٹریٹجی پاکستان کی اس معاملے سے متعلق نظر نہیں آئی ابھی تک، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ کوئی لاہ عمل پاکستان کی طرف سے اس معاملے سے متعلق ٹھوس تیار کیا جا رہا ہوگا، یا پھر کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ اظہار نہیں کیا جا رہا، یہ اسٹیبلش ہوا ہے، کیونکہ کل جو کچھ ہو چکا ہے، ایک قیامت صغریٰ یا قیامت بڑی جو ہے وہ بیت چکی ہے. کشمیریوں کے نیچے سے جو زمین ہے وہ محاورتاً نہیں عملاً کھینچ لی گئی ہے. آج ہمیں یہ چونکہ سہولت ہے ہائنڈ سائٹ کی، ہمیں یہ پچھلے واقعات کو دیکھنے کے بعد ہم جوڑتے ہیں، تو میں تو حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ 3-4 سال سے انڈیا جو ہے اس طرف آ رہا تھا. اور اب جب میں جوڑتا ہوں، مجھے تو صافی صاحب کی اور بابر ستار صاحب کی باتیں جو ہیں یہ کانوں میں ایسی رس گھولتی رہی ہیں کہ جنہوں نے میرے جسم میں آگ لگا دی ہے کہ ایسا سچ ہے کہ، اور اس تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے جو ہماری اسٹریٹجی بنانے والے ہیں اور ہمارے پالیسی ساز لوگ ہیں یا جو مقتدر طبقے، ان کو یہ چیزیں ازبر ہونی چاہیے تھی. کمال مہارت سے ہمیں چین سے دور کر کے اور کمال مہارت سے 3-4 سال سے ایک پورے ملک کو سیاسی عدم استحکام میں ڈال کے، حالانکہ ڈسکس ہوتی اور لوگوں کو بات اپنی پہنچانے کی اجازت ہوتی اور ان کو یہ قوت دی جاتی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکل آتی کہ جس سے کچھ دال دلیہ نکل جاتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑی سازش ہوئی ہے. یہ FATF سے شروع ہوا ہے، ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا، IMF تک لے کے آیا گیا، اور IMF میں جب آیا گیا اور جکڑا گیا اور پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جکڑا گیا، تو اس میں بھی FATF کی چیز کو لفظ کیا گیا. اور FATF کیا تھا؟ حافظ سعید. FATF کیا تھا؟ مسعود اظہر. مسعود اظہر حافظ سعید کیا تھے؟ ان پہ الزام تھا کہ وہ کشمیر کے اندرونی حالات میں دہشت گردی کرتے ہیں. پاکستان کے دہشت گرد بیار مری اور برہمدان بھگتی وہ یورپین ملکوں میں بہترین فضا میں دندناتے پھر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کسی فورم پہ جائیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
چین کا بھی بیان آیا ہے, مجھے محمل بتا رہی ہے, مجھے نہیں تو پتہ اسی تفصیل کا, وہ محمل شاید زیادہ اچھے سے بتا سکے گی, لیکن میں کل سے انتظار کر رہا تھا کہ چین کا بیان آئے. امریکہ نے کیا کہا ہے, ہمیں بتایا گیا کہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو ٹرمپ نے بات کی ہے وہ بھی ایسا تھا کہ جیسے ہمیں ٹریپ کیسا تھا. نہیں, بات بڑی اہم ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو کہ اتنا نااہل اور نالائق تھا کہ اس کو واشنگٹن میں بیٹھ کے, اور آج تک سوائے اپوزیشن وچ ہنٹنگ گئی, آج پتہ چلے کہ انڈیا کے آگے جو میں مودی کے بارے میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے کہ یہ آئے گا تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا تو یہ ہوگا, اور اس کے بعد میں مودی کو ملنا چاہتا ہوں, میری کال نہیں لیتی. مجھے ایسی کیپیچولیشن, ایسا سرنڈر پاکستان کی قیادت سے ممکن نہیں تھا. خدا گواہ ہے کہ اب یہ کچھ کر لیں, ہم اپنے آپ کر لیں, ہم بہت نقصان ہو چکے ہیں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب آپ اگلا سوال آئے گا, مجھے تو اپنے کشمیر کے بارے میں اب خطرہ لگ رہا ہے کہ اس کو کون بچائے گا اور کیسے بچائے گا. اگر عمران خان نے بچانا ہے تو وہ تو ہماری آپ کے پاس چائنا کی طرف سے اگر کوئی ریاکشن کی اطلاعات ہے تو پلیز شیئر کیجئے گا. آپ کو بھی کوئی کانسپریسی نظر آتی ہے اس طرح کی نیائی صاحب کو نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کے کویسچن پہ بھی آتی ہوں. یہ چائنا کی سٹیٹمنٹ, چائنا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ انڈیا نے یونیلیٹرل ڈیسیجن یعنی کہ یک طرفہ ڈیسیجن لی ہے یہ ان کو قبول نہیں ہے. اور لداخ, آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کا ٹیریٹوریل, انڈیا کا جو ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ بھی ہے وہ لداخ والی سائڈ پہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو چائنا کہ جو لداخ کو یونین ٹیریٹری انڈیا نے ڈکلیئر کیا یہ ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے, انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے یہ بات. اچھا, اب آ جائے باقی کے پاکستانی بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا کر سکتا ہے. دیکھیں ابھی یہ شہباز شریف صاحب نے بھی غالباً یہ سوال پوچھا کہ سعودی عرب کا ریاکشن کیا ہے. سعودی عرب کے ریاکشن ابھی تک نہیں آیا. اچھا, پھر اب یو اے ای کا ریاکشن میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں, جو کہ میں بڑی خیر حیران تو نہیں ہوئی, لیکن بات وہی ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. امریکہ ہو, رشیا ہو, یو اے ای ہو, سعودی عرب ہو, یورپین کنٹریز ہوں, جو بھی ہوں, ان کو وہ مارکیٹ چاہیے, اس لیے وہ اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گی. یو اے ای کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ لیٹسٹ ڈیسیجن ہے اس کو ہم ایک انٹرنل میٹر سمجھتے ہیں جو کہ انڈیا کی بھارت کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو چینجز ہے یہ سوشل جسٹس کو بہتر کرے گی اور اسٹیبلٹی اور پیس کی طرف لے کے جائے گی. یہ یو اے ای کا ریاکشن ہے, یہ ہمارا وہ دوست ہے جس سے ہم پیسے لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز مجھے دیکھیے بات یہ ہوتی ہے, پاکستان تو مجھے لگ رہا تھا کہ سو رہا تھا. کل انڈیا نے اتنے زیادہ ایمبیسڈرز اور انوائس کو کل دہلی میں بلا کے سب کو بریف کر دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے 2 فون کیے, ایک مہاتیر محمد کو اور ایک غالباً اردوغان کو فون کیا, بس. اس کے علاوہ کہا کہ ایک لیٹر لکھ دیا یو این ایس سی میں. اتنا بڑا کشمیر کے اوپر دیکھیں جی, ہماری پوری کی پوری جو ڈیفینس ہو جائے, فورن پالیسی ہو جائے, سب کی سب کشمیر کے اوپر ریوالو کرتی ہے. انڈیا پاکستان کی ہر چیز کشمیر سے ریوالو کرتی ہے. کشمیر کے اوپر ہم سوئے پڑے تھے. تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کشمیر انڈیا نے کیا کیا ہے, اس کے کیا کوئی لیگل چیز ہم کر سکتے ہیں, کیا کوئی اور. دیکھیں پاکستان کے پاس آپشن بہت لمیٹڈ ہے, یہ بات صحیح ہے, کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر, جس طرح ابھی بابر نے بھی بات کی نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل کی, کریڈیبلٹی نہیں ہے پاکستان کی. اور انڈیا اتنی بڑی اکنامک پاور ہے کہ اس سے کوئی پنگا نہیں لے گا. لیکن اس کے اندر کم سے کم ہم جو کہتے ہیں مسلم برادر ممالک میں سے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اس کے اندر ابھی تک کوئی ہمیں خاص ریاکشن نہیں آیا, بس اسی لپا پوٹا ہے. لیٹس بی فیئر, یہ بار بار ہم کہتے ہیں, خدا گواہ کہ پاکستان کی بہت کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی پوزیشننگ سے. جو ہم نے چائنا, رشیا, ایران اور ترکی کے ساتھ میں بات مکمل کر لوں, جو ہم نے پوزیشن لی تھی وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن تھی, اس پوزیشن نہیں. ایک بات, ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کیا ہے واشنگٹن کی طرف کہ جی ہم امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے چاہتے ہیں, جس کا سب سے پہلا ہمیں جو ٹائم ملا تحفہ وہ کشمیر کی صورت میں ملا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یہی چیز تھا جو مسعود اظہر کے اوپر ویٹو کرتا رہا, یہ میک نو مسٹیک, کہ امریکہ کو اب پہلے سے پتا تھا. یہی چیز تھا جس سے گوا میں پہلی دفعہ کیا 3 سال پہلے انڈیا کو جو برکس کے اندر ہمیں بڑی عجیب ہوتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو انڈیا نے 2 دفعہ یہ پہلے بتایا ہے, ہم نے اپنے سیاست کی, ہم نے قوم کو تقسیم کیا, ٹھیک ہے صاحب, پوائنٹ آ گیا صاحب, پلیز ٹھیک ہے صاحب, سب کو موقع دیں پلیز. یہ میں نے کہا کس طرح یہ کل بھارتی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کو یہ فیبری میں بتا دیا تھا,
یہ پلوامہ کے اٹیک سے پہلے کا بتایا ہوا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جب الیکشنوں کے بعد، اور یہ دوبارہ اگست میں انہوں نے دوبارہ بتایا. تو امریکہ کو اس چیز کا بالکل پتا تھا. بالکل بتایا ہوگا امریکہ کو. تو یہ مظہر صاحب، یہ جس طرح سے اطلاعات شیئر کی جا رہی ہیں، میمل بھی بتا رہی ہیں، ان سے یہ جو قیاس آرائیاں تھیں ان کو کوئی دم ملتا ہے، اور جو لمیٹڈ آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں اب ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے، آج تو جو ابھی جو پارلیمنٹ میں نے دیکھا اس سے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، اور اتنا امپورٹنٹ ایشو، صبح 11 بجے اجلاس بلایا گیا، کوئی 3 بجے اجلاس شروع ہوا ہے. اس سے آپ اجلاس کی سیریسنس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی جو چیزیں ایک رات پہلے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھیں، قرارداد ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی، اس پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی تھی. جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا، آج صبح 11 بجے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات یہی تھی ساری پارلیمنٹ کو آج جو لوگ ممبرز جو نارملی نہیں جاتے انہیں بھی ہونا چاہیے تھا. اور تقاریر آپ سنیں تو اور زیادہ مجھے تو اس سے بہتر بیان کانگریس کے چدمبرم کا نظر آیا، اس سے بہتر بیان تو محبوبہ مفتی کا نظر آیا اس ایشو کے اوپر. اس سے بہتر تو جو وہاں کی اپوزیشن ہے اس نے اس پوزیشن لی ہے. ہم نے تو انتہائی مایوس، ہم تو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آ رہے ہیں آج. یعنی آپ اتنے بڑے ایشو کے اوپر وزیر اعظم آئے تو کوئی ایکشن پلان نہیں تھا وزیر اعظم کے پاس. آپ نے کیا ہے اب تک آپ نے کیا کیا تھے؟ کون سے اقدامات، ٹھوس اقدامات کا اعلان ہونا چاہیے تھا. آج آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے، انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے، یہ ہم تو کوئی ایکشن پلان نہیں. اپوزیشن لیڈر نے تو اسٹارٹ ہی تنقید سے کیا. یعنی آپ پوزیشن کس کے اوپر لے رہے ہیں؟ تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک بزنس ایز یوزول ہے. بالکل پارلیمنٹ یہ نظر آ رہی تھی کہ ہماری وہ کنسرن ہے ہی نہیں، جتنا بڑا کام ہو گیا ہے. ہمیں کسی نے اس قرارداد کے حوالے سے جو وہاں صورتحال بنی ہے، جو چیزیں آئی ہیں، جو ریزولوشن ہے، اس کے حوالے سے کسی نے پوائنٹ وائز گفتگو ہی نہیں کی. اور نہ وزیر اعظم کو یہ پتا تھا کہ وہ کیا چیز، کون سا ریزولوشن آیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کا پوائنٹ وائز جواب ہونا چاہیے تھا. لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ کل جو ان کے وزیر داخلہ نے بات کی تھی، وزیر اپوزیشن کے پاس وہ ہونا چاہیے تھا. اپوزیشن لیڈر کہتے کہ وزیر اعظم میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں پوری اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں، چلیں ہم ساتھ مل کے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہ تو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آیا. متحد ہو کر مظہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں پیغام جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ نظر نہیں آیا. پیغام کیا دیا ہے اپنی؟ آج